Morning with Farah. वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फरा में खुश आमदीद। और आज ज़रा हंसते मुस्कुराने के लिए, इंजॉय करने के लिए तैयार हो जाइए, इसलिए कि मेरे मेहमान जो हैं पाकिस्तान के सीनियर तरीन जो मज़ाह निगार हैं उसमें उनका शुमार होता है। सिर्फ ये इनकी एक जहत नहीं है, बहुत अच्छे नातिया अशार जो हैं वो इन्होंने लिखे हैं, कलाम लिखे हैं। उसके साथ साथ कॉलमों का इनका जो मजमू है 2 किताबों की सूरत में अब हमारे सामने आ चुका है। एक किताब है नकूश हजूरी और दूसरी है मेरी बातें हैं याद रखने की। सो मेरे साथ हैं आज हमारे सैयद सलेमान गिलानी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे क्या हैं? हाल है फरा? आप ठीक हैं? मैं खैरियत ठीक से हूँ, हैं? आप कैसे हैं? आप माशाल्लाह वैसे के वैसे हैं, जी, एक्सेप्ट ये जो आपने पकड़ा हुआ है। ये मुझे 2 साल पहले ना वो कोरोना शदीद किस्म का कोविड में आई वाज नो मोर, लेकिन अल्लाह पाक ने बस करम कर दिए। तो उसके इतना बाद फिर शदीद अभी अटैक ये था? कुछ थाइज़ में थोड़ी सी प्रॉब्लम है और आईसाइट कमज़ोर हो गई है। अच्छा उसकी वजह से फिर रखा है ताकि सहारा रहे। अच्छा, कभी कभी कदम डगमगाएं तो ये कम से कम संभाल लें। ये संभाल लें। और अच्छा लेकिन बुढ़ापे में कदम डगमगा जाए तो फिर बड़ा खतरनाक होता है। अच्छा लेकिन ये माशाल्लाह आपने अपनी ज़िंदगी को उसी गहमा गहमी मैंने मसरूफियत को अपनी तरह रंगीन रखा है। ये क्या कमाल है वैसे ये। वैसे मैं आपको इसकी बता भी दूं कि ये क्या है कि मिला है दोस्त से तोहफे में, खुद खरीदा नहीं। अच्छा असाब दस्त हूँ लेकिन मैं सिन रसीदा नहीं। वाह वाह क्या बात है। और एक मज़ाहिया कथा भी पेश कर देता हूँ, चूँकि कि अब इसके बाद क्या उसे कहता मैं दोस्त, तो जब शोख शंग कह दिया चंचल ही कह दिया, सुन्नत समझ के पकड़ा है मैंने तो ये असा, उसने बुजुर्ग जान के अंकल ही कह दिया। मेरी नीयत तो सुन्नत समझ के रखने की है। बिल्कुल ठीक है, कि भी अब हर कोई अंबिया समझता है। सब अंबिया की सुन्नत है ये। तो मैंने कहा चले एक बहाना भी बन गया है, ज़रूरत भी है, तो नीयत सुन्नत की कर ले। हाँ, रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है। अच्छा मैंने इस दफ़ा सर आपका प्रॉपर जो है ना इंटरव्यू करना, मुझे इजाज़त दीजिए कि ये कहाँ के ताल्लुक़ कहाँ से है बेसिकली, और ये बैकग्राउंड क्या है। आज जिस हम सैयद सलेमान को देखते हैं, आज गिलानी साहब को। जी, हमारा ताल्लुक़ जो है वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की औलाद में से हैं। सईद हज़रत जो उनके बड़े साहबजादे थे, और शाह अब्दुल रज़्ज़ाक़ साहब। तो उसके बाद फिर हम तबलीग के सिलसिले में हमारे बुज़ुर्ग आते रहे, तो कश्मीर में आ गए थे। एक उच्च शरीफ से आए, ये बहावलपुर के साथ एक कस्बा है उच्च गिलानिया, तो वहाँ पर उच्च बुखारी भी हैं और गिलानी भी हैं। तो वहाँ से एक बुज़ुर्ग तबलीग के सिलसिले में हिंदुस्तान में आए, तो राजौरी में कश्मीर के एक खूबसूरत सा सी वादी थी, तो वहाँ पर वो आके तो आबाद हो गए। तो उन्होंने वहाँ पर कश्मीर का जो राजा था राजौरी का, उसको मुसलमान किया। फिर उस मुसलमान राजे ने अपनी बेटी उनके हमारे बुज़ुर्ग को दे दी। तो फिर वहाँ पर वो उनके अपना भाइयों ने बगावत कर दी राजा साहब के। तो ये फिर शिकस्त खा के वज़ीराबाद पुल पल को दरिया चिनाब के किनारे वहाँ पर वो किला नुमा इमारत बना के, क्योंकि राजा था, ठीक है, तो यहाँ फिर अपने बीवी बच्चों के साथ वो रहा। तो हमारा वो जो दामाद था उनका, हमारा वो दादा, वो भी यहीं वज़ीराबाद में रहे। तो यहाँ से फिर वो सिविल सर्विसेज में चले गए उनकी औलाद में से। हमारे बुज़ुर्ग जो थे वो पीरी फकीरी करते थे, तो उनके भी अगे बच्चे सिविल सर्विसेज और कोई कारोबार में चले गए। तो इस लिहाज से हमारे दादा जो थे, भाई रियल दादा, वो पुलिस में चले गए। ठीक है, और उनकी ट्रांसफ़र हो गई अमृतसर में। ठीक है, अमृतसर में ज़िला अमृतसर में तरन तारन एक जगह थी, तो वहाँ हमारे वालिद साहब की पैदाइश वहाँ अमृतसर में हुई। अब फिर वहाँ से यहाँ माइग्रेट तो किए। फिर पाकिस्तान जब बना 47 में, तो वो लाहौर आ गए। लाहौर में हमारी फूफो पहले थी शादीशुदा थी, ठीक है, तो वहीं पे आ गए सारे निस्बत रोड लाहौर में। तो हम फिर वालिद साहब को शेखुपुरा पसंद आ गया। शेखुपुरा के अदबी दोस्तों ने वालिद साहब को मशहूर थे उन दिनों में भी, हालांकि 26-27 साल उम्र थी उनकी, लेकिन ही वॉज ए फेमस पोइट ऑफ इंडिया। तो वो उनको फिर शेखुपुरा में ले आए। तो मेरी पैदाइश अगरचे निस्बत रोड लाहौर में हुई, लेकिन फिर शेखुपुरा चले गए, वालिद साहब का मस्कन वहाँ बन गया। तो फिर वहीं से मेरी तालीम। अब ये बड़ा डाइवर्स बैकग्राउंड है जी, जिसमें मतलब तबलीग भी आ रही है, हाँ। एक मजहबी बड़ा स्ट्रॉन्ग रेफरेंस भी आ रहा है,
پھر کچھ ساتھ سیاست بھی آ رہی ہے اور پھر آپ نے ذکر کیا والد صاحب جو ہیں وہ شعر گوئی کے ساتھ بھی تھے. جی وہ انقلابی شاعر تھے، ویسے تو غزل گو شاعر تھے لیکن وہ انقلاب کی طرف چلے گئے تھے. امیر شریعت سید تعالی شاہ صاحب بخاری رحمہ اللہ جو تھے وہ امرتسر میں تھے، وہ ان کے ساتھ ہماری قریبی رشتہ داری بھی تھی، محلہ بھی ساتھ ساتھ تھا، تو ان کی پرورش میں چلے گئے. ٹھیک ہے. تو وہ پھر انقلابی شاعر بن گئے. لیکن آپ پھر کیسے مزاحیہ شاعر بنے؟ میں بھی والد صاحب کے تتبع میں ان کے نقش قدم پر ہی تھا. غزل کہی، اس کے بعد پھر انقلابی شاعری بھی کہی، منقبتیں بھی کہیں، نعتیں بھی کہیں. والد صاحب کی طبیعت میں بھی بہت سارے تنوع تھے. وہ فلمی شاعری بھی انہوں نے کی ان دنوں میں، وہ مکیش نے اور زبیدہ خانم نے اور وہ شمشاد بیگم نے ان کے گانے گائے ہوئے تھے. ہاں وہ تھوڑا سا، لیکن چونکہ ادھر بھی تھا جناب شیخ کا نقش قدم یوں بھی ہے اور یوں بھی، تو یوں بھی تھا اور یوں بھی، تو اس لیے وہ ذرا فلمی دنیا سے تھوڑا اکتا گئے تھے اور بادل ناخواستہ ہی ان کے ساتھ وہ کام کر رہے. وہ بھی ایک حادثہ ہوا تھا کہ وہ انہوں نے کو مشاعرہ لاہور میں کرایا اور وہ تھا فلمی مشاعرہ، شاعر چننا تھا انہوں نے، تو رائل پارک والوں نے ان کو بلایا تھا، تو وہ شاعر چن لیا والد صاحب کو اور ان کو پتہ بھی نہیں تھا. بعد میں ٹیلی گرام دے کے بلایا اور جب واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ جناب یہ آپ کو ہم نے ہزاروں روپے لگا کے مشاعرہ کرایا اور آپ کو چنا ہے، آپ نے فلموں کے گیت لکھنے ہیں. تو انہوں نے انکار کیا، تو انہوں نے ڈرار سے نا وہ میز کی ڈرار سے پسٹل نکالا اور کہا کہ سائن کرو. دروازے کھڑکیاں بند کر کے پردے گروا کے انہوں نے کہا سائن کرو اس پر. کہتے میں ڈر گیا کہ پتہ نہیں یہ کیا کرنے لگے. خیر سائن میں نے کر لیے تو اس نے وہ طے کر کے اپنی جیب میں ڈالا ہنستے ہوئے اور کہا کہ یہ فیک پستول ہے، فلمی پستول ہے. خیر لیکن اب آپ پھنس گئے. تو تقسیم کے ہنگامے شروع ہو چکے تھے، فلمیں وہ زیادہ نہیں چل سکیں یا کچھ ریلیز نہ ہوئیں. پاکستان بن گیا، پھر ان کو پتہ چلا کہ امین گیلانی تو یہاں لاہور میں آ گیا ہوا ہے. پھر انہوں نے رابطہ کیا، پھر یہاں کے لیے انہوں نے کہا جی کہ وہ ہمارا معاہدہ جو تھا نا ہندوستان میں تھا، اب پاکستان بن چکا ہے. خیر وہ پھر کرتے کرتے تنگ کرتے رہے ان کو، تو پھر چھوڑ دیا سلسلہ سارا. تو ہماری تربیت میں بھی یہی تھا کہ ہم شاعری کرتے تھے، تو شاعری کے لیے کوئی بھی میدان ہوتا تھا ہمیں لکھنا پڑتا تھا. سیاست میں بھی، معاشرتی مسائل پر بھی، غزل مشاعروں کے لیے بھی غزلیں بھی. اور تو آپ نے کبھی فلمی شاعری نہیں کی؟ نہیں میں نے نہیں کی. کیوں؟ میں والد صاحب تو بالکل تبدیل ہو چکے تھے نا. پھر پہلے تو تھی نوجوانی میں یہ تنوع تھا، لیکن بعد میں پھر وہ ذرا سخت مزاج ہو گئے تھے اس حوالے سے، ہماری تربیت کے حوالے سے. تو لیکن غزل لکھنے سے نہیں کبھی منع، بلکہ غزل میں نہ لکھوں تو وہ منع کرتے تھے. میں نے 92 میں جب نعتیں ہی صرف لکھنے شروع کر دیں، تو عمرے کے سفر شروع ہو گئے الحمدللہ. اب تک 40-42 سفر میرے حج کے عمرے کے ہو گئے. تو وہ میں نے نہ صرف نعتیں لکھنا شروع کر دی. میں نے کہا یار بس آپ یہی کہتے ہیں. طبیعت بھی ادھر ہی آمادہ ہوتی تھی. تو مجھے انہوں نے ڈانٹا، انہوں نے کہا غزل کیوں نہیں کہہ رہے آپ؟ میں نے کہا جی اب طبیعت نہیں آمادہ. تو کہتے نہیں غزل نہیں چھوڑنی، غزل ضرور کہو. نعت میں بھی جب تک غزل میں پختگی نہیں ہوگی، نعت میں پختگی بھی نہیں آئے گی. اور جو لوگ غزل سے نعت کی طرف آئے ہیں ان کی نعتیں بھی پختہ ہوتی ہیں. تو اس لیے وہ نہیں چھوڑنا. یہ غزل ماں ہے تمام شعری اصناف کی. پھر میں نے لیکن وہاں پر بھی جب ہم غزل بھی لکھتے تھے تو نعتیہ رنگ اور حقیقی مجاز کی طرف بجائے حقیقت کی طرف. تو پھر مجھے یہ احساس ہوا کہ نہیں واقعی یہ چلنا چاہیے ساتھ ساتھ. تو پھر ہم مشاعروں میں بھی جاتے تھے. میرے اب یہ مزاح کی طرف جو میں آیا ہوں تو یہ 2000 مزاح طبیعت میں تو تھا ہماری. ہم شاعر لوگ تھے، سیاسی جلسوں میں بھی جاتے تھے، حریف کی ایسی تیسی بھی کرتے تھے، اپنے حجف وغیرہ بھی کرتے تھے. اور کیا کہتے ہیں، پھر جب مزاح کی طرف میں آیا ہوں 2006 میں، باقاعدہ مزاح کی طرف، چینل کے مزاح کی طرف، PTV سے شروع ہوا. تو وہ بھی ایک حادثہ فاجعہ تھا. اچھا وہ حادثہ کیسے ہوا تھا؟ وہ حادثہ یہ تھا کہ میں گلاسگو میں تھا، UK میں. ان دنوں کوئی وہاں پر پروگرامز تھے، کوئی کانفرنسز تھیں نعت کے حوالے سے، نظم کے حوالے سے. تو مشاعرے بھی وہاں ہم پڑھ لیتے تھے چھوٹے موٹے. تو وہ ایک بڑا مشاعرہ آ گیا گلاسگو کا، انٹرنیشنل مشاعرہ تھا. تو ان کو پتہ چلا کہ آئی ایم ہیئر. انہوں نے پھر مجھ سے رابطہ کیا. انہوں نے کہا کہ گیلانی صاحب آپ یہاں ہیں UK میں، تو یہاں تو ایک انٹرنیشنل مشاعرہ ہو رہا ہے. میں نے کہا جی پھر کہتے اس میں ہم آپ کو دعوت دے رہے ہیں. میں کہا جی ٹھیک ہے، موسٹ ویلکم، میں آ رہا ہوں. وہ پھر میں وہاں گیا. وہاں امریکہ سے، برطانیہ کے اپنے شعراء، ہندوستان سے، بنگلہ دیش سے، یورپ کے مختلف ممالک سے اردو شعراء، بلکہ انگلش بھی تھے 2-3 شاعر اور بھی زبانوں کے تھے. تو اس میں وہ جو ہماری خاتون تھی اینکر بلا رہی تھیں جو،
اس نے تھوڑا سا نا مجھے شاید فیملیئر نہیں تھی مجھ سے، پہلی دفعہ انہوں نے مجھے دیکھا، انہوں نے میرے اس گیٹ اپ کی وجہ سے نا تھوڑا سا مجھے جب بلاتے وقت نا میں نے محسوس کیا کہ اس نے مجھے نا تھوڑا سا وہ کیا ہے، ہٹ کیا ہے، کوئی ٹانٹ لگائی ہے. کیا کہہ دیا؟ اس نے کہا کہ اللہ خیر کرے، اب جناب سلمان گیلانی صاحب مشاعرے پہ آتے ہیں اور اب پتہ نہیں آگے اس کے بعد موسیقی کا بھی پروگرام ہے، ان کے بعد میں موسیقی کا تھا پروگرام، اب یہ پتہ نہیں کیا غزل گاتے ہیں، ٹھمری گاتے ہیں، یہ کس طرح کی نا اس نے وہ مجھ سے کہ میں نے محسوس کیا، میں نے کہا کہ یہ اس نے ٹھیک نہیں کیا. تو ان کا نام تھا راحت. وہ میں بتایا کرتا ہوں، میں کہا میں آپ کا نام لیا کرتا ہوں، میں واقعہ بھی سنایا کرتا ہوں. اس نے کہا موسٹ ویلکم، ضرور سنایا کریں. تو انہوں نے مجھے بلایا نا جب میری باری آئی نا تھوڑی دیر کے بعد، یہ تو اسٹیج پر بلایا نا، تو تھوڑی دیر بعد باری آئی تو میں ایک قطعہ کہہ چکا تھا. ٹھیک ہے، وہیں پہ فی البدی. ہاں فی البدی پڑھا تو میں نے سنجیدہ کلام ہی، لیکن وہ میں نے تھوڑا سا طنزیہ سا بنا لیا کہ آپ یہ مشروب پیجے خوب راحت بخش ہے. راحت ان کا نام تھا، مس راحت. آپ یہ مشروب پیجے خوب راحت بخش ہے، یہ کمرشل دیکھ کر ایک دوست اس میں کھو گیا، روز پابندی سے پیتا تھا وہ یہ مشروب، اب عقد راحت کا مگر اس کے کزن سے ہو گیا. اب یہ جناب وہ مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ اس کی شادی ابھی ہوئی ہے چند ہفتے پہلے، اور وہ کزن جو ہے ان کے کزن کے ساتھ ہی، اور وہ کزن سامنے آڈینس میں بیٹھا ہوا، مجھے تو نہیں معلوم لیکن لوگ جانتے تھے آڈینس. وہ اب اٹھ کے اس کی طرف دیکھنے لگے، مجھے کہے دوبارہ. میں کہوں یا اللہ کیا معاملہ، میں نے کوئی خاص بات تو نہیں کی، ہلکا سے ایک طنزیہ شعر پڑھا. تو چلے مجھے کسی نے کہا وہ سامنے بیٹھا ہوا ہے، لوگ جانتے ہیں نا، اس لیے اٹھ کے اس کو بھی دیکھ رہے ہیں اور آپ کو کہہ رہے ہیں کہ مقرر سنائیں تاکہ اس کو سنایا جائے کہ عقد راحت کا مگر اس کے کزن سے ہو گیا. تو یہ جو ایک قسم کا آغاز ہو گیا، بس ختم ہوگی بات. میں نے اس کے بعد ایک دو غزلیں پڑھی اور میں مشاعرہ ختم ہوا تو انعام الحق جاوید صاحب، ڈاکٹر انعام الحق جاوید، یہ پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے مشاعرے میں باقاعدہ مدعو تھے اور وہاں پر موجود تھے. انہوں نے مجھے پکڑ لیا مشاعرے کے، ادھر آنا یار گیلانی، خاص اپنے یار میں تجھے تو سنجیدہ شاعری سے سمجھ رہا تھا، تو کمال آدمی ہے یار. تو نہیں بس اب آپ نے میرے ساتھ وعدہ کرو کہ اب پی ٹی وی کے میں ان کمپیئرنگ کیا کرتے تھے عید کے مشاعروں کی، تو آپ نے میرے ساتھ وعدہ کرو کہ اس میں آنا. میں بات کرتا ہوں. میں نے کہا وہ مجھے نہیں بلائیں گے. مجھے ایک تجربہ ہو چکا تھا پہلے ہی 5-6-7 سال پہلے لاہور میں ہوا تھا پی ٹی وی کا عید کا مشاعرہ. تو ضیاء الحق صاحب قاسمی نے اس کی کمپیئرنگ کی تھی نا. تو مجھے ایک دفعہ بلایا انہوں نے 94 یا 5 کی بات، اس کے بعد نہیں بلایا، اور میرا بالکل انہوں نے 1.5 منٹ کا چلایا. میں نے کہا یار جو اس میں لافٹر تھے، کلیپنگ تھی، وہ تو انہوں نے چلایا نہیں، ایڈٹ کر دیا. جو سینئرز ہوتے ہیں نا بعض، وہ کینچی لگوا دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار اس کو وہ نہیں کرنا. یہ آپ کی فیلڈ کے سینئر؟ ہاں میری فیلڈ کے سینئر. میں نے کہا کہ یہ تو ہم سے بازی لے جائے گا. ہاں بالکل، یہ تو آگے چلے جائے گا اس کو. اس کے بعد مجھے نہیں بلایا. میں نے کہا ٹھیک ہے، مجھے پتا میرے والد صاحب کے ساتھ بھی ایسا ہوتا رہا ہے، اس لیے مجھے معلوم تھا کہ یہ ہوگا. تو میں کہا ڈاکٹر صاحب نہیں بلائیں گے. کہتے کیوں؟ میں کہا جی یہ معاملہ ہے. کہتے ان کی ایسی کی تیسی، میں دیکھتا ہوں. وہ کہتے ہیں نا کہ خم ٹھونک کے انہوں نے کہا. تو پھر آپ کے ہم کہہ لیں کہ گاڈ فادر ایک طرح سے ڈاکٹر انعام الحق جاوید صاحب. میں ان کا ممنون ہوں کہ انہوں نے مجھے اس طرف. تو اب ایسا کرتے ہیں جو آپ کا جرنی ہے نا اسی طرح سے چلتے ہیں. پہلے تو ہمیں کچھ نعتیہ اشعار عطا کیجیے، پھر کچھ غزل ایک آدھ سنائیے، پھر ہم آپ سے آپ کے جو آج کل کا آپ کا جو وجہ پہچان اور وجہ شہرت ہے اس کلام پہ آئیں. جی ضرور ضرور. لیکن اس سے پہلے ہم لیں گے ایک بریک، اور بریک کے بعد پھر آپ سے ملاقات. اور مل کے گنگنائے ہیں گمشدہ جو خوشیاں.